معزز حاضرین السلام علیکم۔ میں جناب عزت مآب سفیر پاکستان سلجوق مستنصر طارق صاحب اور سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جانب سے آپ سب کو 84ویں یوم پاکستان کے موقع پر تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی تقریب میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے جناب مولانا غلام مصطفیٰ نقشبندی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک۔ بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم جزاک اللہ۔ حاضرین، آج کا دن ہمیں اپنے بزرگوں کی عظیم جدوجہد اور قربانی کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے ایک علیحدہ آزاد ریاست کے حصول کے لیے کی۔ آج کا دن ہمیں وطن سے دور اپنے ملک اور ایک پرچم سے منسلک رشتے کی یاد دلاتا ہے۔ اس تقریب کا مقصد اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کے حصول کے مقصد کو اجاگر کرنا اور اس عزم کا اعادہ کرنا ہے کہ ہم اپنے وطن کو بہتر سے بہترین بنائیں گے۔ خواتین و حضرات، آج کے موقع کی مناسبت سے صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے پوری قوم اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے خاص پیغامات جاری کیے گئے ہیں۔ اب میں سفارت خانہ کی فرسٹ سیکرٹری فاطمہ حمدیہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور وہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کا پیغام پڑھ کر سنائیں۔ 23 مارچ 2024 کے لیے صدر آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کے موقع پر پیغام۔ میں یوم پاکستان کے پرمسرت موقع پر آپ سب کے لیے نیک خواہشات کا اظہار اور دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج ہم تاریخی قرارداد پاکستان کی منظوری کی یاد منا رہے ہیں جب 23 مارچ 1940 کو ہماری عظیم قوم اور ایک آزاد وطن کی تعمیر کی بنیاد رکھی گئی۔ آئیے آج ہم اپنے گزشتہ سفر پر غور کریں، اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور ایک خوشحال اور متحد پاکستان کے لیے اپنے عزم کا ارادہ کریں۔ آج اگر ہم تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالیں تو ہمارے آباء و اجداد کے وژن اور عزم کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ 1940 کی قرارداد پاکستان ہماری تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔
इस करारदाद से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के क़याम का रास्ता हमवार हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथियों ने अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के ख्वाब को हकीकत में ढालने के लिए अनथक मेहनत की और आज के दिन हम इनके अज़्म और कुर्बानियों का एहतराम करते हैं। आज़ादी से लेकर अब तक के सफ़र में हमने मुख्तलिफ शोबों में नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की। हमारी मुसल्लह अफ़वाज, सिविल इंतज़ामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ हमारी कौम की हिफाजत, सलामती और खुद मुख्तारी को यकीनी बनाया। दहशतगर्दी के खिलाफ 2 दहाइयों पर महीद जंग में इनका फातिहाना किरदार, कुदरती आफात के दौरान फ़र्ज़ की पुकार पर तेज़ रद्द-ए-अमल और दुनिया भर में अमन मिशन में हमारा किरदार आलमी अमन और पुरअमन बकाए बहाली के लिए हमारी गैर मुतज़लज़ल अज़म का नुमायाँ इज़हार है। आज हम अपने कश्मीरी भाइयों की तहरीक पाकिस्तान के दौरान और गैर कानूनी भारतीय ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर की आज़ादी के लिए जारी जद्दोजहद में दी जाने वाली बेमिसाल कुर्बानियों को भी तस्लीम करते हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर की आवाम काबिज़ भारतीय अफवाज के हाथों बदतरीन जबर और रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का सामना कर रही है। हिंदुत्व के एजेंडे से मुतासरा आर्टिकल 370 और 35A की यकतरफा मनसूखी इसकी एक मिसाल है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक इस तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान मज़लूम कश्मीरी अवाम को इनके हक़ खुद इरादियत की फराहमी तक हर किस्म की इखलाकी और सफारती मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। इसी तरह पाकिस्तान को इसराइली डिफेंस फोर्सेस की जानिब से मासूम फ़लस्तीनियों की अंधाधुंध कत्ल, तालीमी इदारों और अस्पतालों में मुसलसल हमलों पर गहरी तशवीश है। पाकिस्तान 1967 से कबल की सरहदों के मुताबिक अल-कुद्स शरीफ में दारुल हुकूमत पर मबनी एक आज़ाद, पायदार और मुतहक्का फ़लस्तीन रियासत के क़याम के लिए अपनी असूली मौक़िफ़ पर कायम है। आइए आज हम यौम पाकिस्तान की रूह के मुताबिक जमहूरियत, इंसाफ और मसावात के लिए अपने अज़्म का अदा करें। मैं आप सब से मेहनत, दयानतदारी और हमदर्दी के इक़्तिदार अपनाए हुए मुल्क की तामीर के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील करता हूँ। मुझे यकीन है कि हम मुत्तहिद होकर रुकावटों को अबूर करेंगे और अपने प्यारे पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतर और रोशन मुस्तक़बिल की जानिब गामज़न होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान पर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। थैंक यू फातिमा। अब मैं सफारत खाना के फर्स्ट सेक्रेटरी जमाल नासिर साहब को दावत दूंगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पैगाम पढ़ के अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम पाकिस्तान के मौके पर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का पैगाम मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। मैं अंदरून और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। 23 मार्च हमारी तारीख़ का एक अहम दिन है। 1940 में इसी दिन बरे-सग़ीर पाक व हिंद के मुसलमानों ने तारीख़ी करारदाद लाहौर के ज़रिए एक अलहदा वतन का मुतालबा किया, जहाँ वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं की अनथक और मुसलसल सियासी जद्दोजहद से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा। हमारे आबा व अजदाद ने पाकिस्तान के लिए मिसाली कुर्बानियाँ दी। लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान में अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान हिजरत करने का फैसला किया। नई रियासत को बेपनाह चैलेंजों का सामना करना पड़ा, जिनमें समाजी, इक़्तिसादी ढांचे और रियासती इदारों की तश्कील और मुहाजिरीन की आबादकारी शामिल थी। इलावा अज़ी नई रियासत को इंतहाई कम वसाइल के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करना पड़ा। ताहम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज़ क़यादत में नौज़ायदा रियासत को दरपेश इन गंभीर चैलेंजों के बावजूद एक आज़ाद जमहूरी रियासत की बुनियाद रखी गई। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में अपने नुमाइंदों को मुंतखब किया, जिसके नतीजे में वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमतें वजूद में आ चुकी हैं। हम पाकिस्तान को दरपेश संगीन चैलेंजों से पूरी तरह आगाह हैं
جن میں مہنگائی، بے روزگاری، توانائی کے شعبے کا بڑھتا ہوا گردشی قرضہ، مالیاتی اور تجارتی خسارہ اور سب سے بڑھ کر دہشت گردی کا عفریت شامل ہے۔ تاہم بحیثیت قوم ہم نے غیر معمولی حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے اور وقت کی کسوٹی پر پورا اترنا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک مربوط پالیسی اصلاحات کے فریم ورک کے ساتھ پاکستان کو معاشی بحالی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ان اقدامات سے معاشی استحکام آئے گا اور ہم مہنگائی کی موجودہ لہر پر قابو پا لیں گے۔ آئیے آج کے دن پاکستان کو امن، ترقی اور استحکام کا گہوارہ بنانے کے لیے اپنے پختہ عزم کی تجدید کریں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے آج کے فیصلے اور کارکردگی ہمارے اور ہماری آنے والی نسلوں کے مستقبل کا تعین کریں گی۔ آئیے ہم سب مل کر ایک ایسے پاکستان کے لیے جدوجہد کریں جو ہر قسم کے مذہبی، نسلی اور سیاسی تفریق سے پاک ہو اور جہاں ہماری مشترکہ اقدار پھل پھول سکیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ شکریہ خواتین و حضرات، اب میں سفیر پاکستان عزت مآب جناب سرجیت مستنصر تاڑ صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شکریہ واصف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز پاکستانی بہنوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ میں آپ سب کو آج کے اس مسرت یوم پاکستان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ اس دن کو منانے آج یہاں پاکستان ہاؤس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ آج کا دن ہمیں اپنے بزرگان کی عظیم قربانیوں اور جدوجہد کی یاد دلاتا ہے جو انہوں نے ایک آزاد ریاست کے حصول کے لیے دی۔ آج کا دن ہمیں اس عزم کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے کہ اپنے ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے ہم سب مسلسل کوشاں رہیں۔ بہنوں بھائیوں، میں پاکستان کے سفیر کے طور پر آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان اور نیدرلینڈ کے مابین دو طرفہ تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم ہیں اور ان میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ گزشتہ سال دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات کے 75 سال مکمل کیے، جو کہ ایک اہم سنگ میل ہے۔ ہمارے دو طرفہ تعلقات کثیر الجہت ہیں جو سیاسی، سماجی اور اقتصادی شعبوں کا احاطہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں ہماری دو طرفہ تجارت $2 بلین سے کی حد سے تجاوز کر چکی ہے۔ مزید برآں آپ سب کی جانب سے گزشتہ سال $61 ملین کی ترسیلات زر قیمت میں پاکستان بھیجے گئے، جو کہ ایک حوصلہ افزا رقم ہے۔ آپ سب کی اپنے ملک سے یہ وابستگی نہ صرف قابل تعریف ہے بلکہ میرے لیے بحیثیت سفیر قابل فخر ہے۔ معزز حاضرین، آپ کا سفارت خانہ پاکستان اور آپ سب کی نمائندگی کا حق ادا کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے۔ سفارت خانہ مختلف مواقعوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان کی سافٹ پاور اور خوبصورت چہرے کو ڈچ عوام میں اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ آپ سب کو یاد ہوگا گزشتہ برس 14 اگست کو معروف پاکستانی گو پیما شہروز کاشف ہمارے درمیان تھے۔ اس سے پہلے پاکستان کی کرکٹ ٹیم اس جگہ پر ہم سب کے درمیان تھی۔ اس سال یوم پاکستان کی مناسبت سے سفارت خانہ نے ملک کے نامور آرٹسٹ عمران قریشی صاحب کے فن پاروں کی 3 ہفتوں پر محیط نمائش کا اہتمام کیا ہے، جو کہ دی ہیگ کی ایک معروف گیلری میں آج سے لے کر 14 اپریل تک جاری رہے گی۔ عمران قریشی صاحب ستارہ امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے حاصل کر چکے ہیں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ عمران قریشی اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود خاص طور پر آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ خواتین و حضرات، جو ٹریڈ کے مختلف شعبہ جات ہیں، آج کل آئی ٹی جو ہے ایک فاسٹ گروئنگ سیکٹر ہے اکانومی کو ڈرائیو کرنے کے، جہاں ہماری نیدرلینڈز کے ساتھ ٹریڈ جو ہے مختلف چیزوں پہ کمپرومائز کرتی ہے،
اس میں IT بہت بڑا سیکٹر ہے جس کو یہ ایمبیسی ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں اپنی پاکستانی بزنس کمیونٹی کا تمام کمیونٹی ممبرس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو نہ صرف پاکستان کے پولیٹیکل تعلقات امپروو کرنے میں بلکہ ٹریڈ اپرچونیٹیز بھی ایکسپلور کرنے میں سفارت خانے کا پورا تعاون کرتی ہیں۔ ان تمام کوششوں میں میرے جو ساتھی ہیں ان کا بھی بے پناہ تعاون ہے اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ اس موقع کی مناسبت سے ہمارے ٹریڈ انویسٹمنٹ کاؤنسلر رضوان الحق صاحب جو اپنی تقرری کے اختتام پر پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں، میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتا ہوں۔ ان کی کوشش کی بدولت ہماری دو طرفہ اقتصادی تعلقات مستحکم بنیادوں پر قائم ہوئے ہیں۔ شکریہ رضوان صاحب۔ اسی طرح میں شفیق حیدر صاحب جو رضوان صاحب کی جگہ آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، سفارت خانے نے مختلف انیشیٹو لیے ہوئے ہیں جو گورنمنٹ نے اپنے اوورسیز پاکستانیز کی فیسلٹی کے لیے باہر پرووائڈ کیے ہیں، جس میں کچہری ہے جو آپ ہر مہینے جس کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، مختلف آن لائن سروسز ہیں، اب پاور اٹرنی بھی آن لائن ہو چکا ہے، کئی پروونسز لائسنسز آن لائن ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، کچھ پاکستانیوں کا جو نئے ہائیلی اسکلڈ مائیگرنٹ پہ یہاں آ رہے تھے ان کی کچھ لائسنسز کا ایشو تھا جو میرے سفارت خانے کی ٹیم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہوئے بیک ہوم اتھارٹیز کے ساتھ اس کو ریزالو کرایا ہے۔ تو ہم آپ سب کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ پہ جائیں یا جو ہمارے کاؤنسلر سے ڈیل کرنے والے کالیگس ہیں ان سے رابطہ کریں اور دیکھیں کہ بہت ساری جو فیسلٹیز آن لائن موجود ہیں ان کو آپ کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ بہنوں بھائیوں، آج کے دن ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھول سکتے جو اپنے حق خود ارادیت کے حصول میں روزانہ قربانیاں دے رہے ہیں، اور میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان نہ صرف ان کی اس جدوجہد میں شانہ بشانہ ہے بلکہ ہر بین الاقوامی فورم پر ان کی قربانیوں کا اجاگر کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں جو بہت مشکل میں ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ دی ہیگ میں عدالت انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، پچھلے مہینے پاکستان نے جو فلسطین کا کیس ہوا اس میں پارٹیسپیشن کی، ہمارے وزیر قانون تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان کی طرف سے پارٹیسپیشن کی جو شو کرتا ہے پاکستان کی کمٹمنٹ ود دا پیلسٹینیز۔ آخر میں آپ سب کو ایک بار پھر یوم پاکستان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک اور پیش کی عید مبارک۔ پاکستان زندہ باد۔ سر تھینک یو ویری مچ۔ خواتین حضرات، اب میں جناب افتخار چشتی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کریں۔ کیا سر؟ اللهم صل على سيدنا محمد